अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीडीएम 12 मार्च को हुकूमत को एक और झटका देने जा रही है और ये झटका इतना ताकतवर होगा कि हुकूमत एक मरतबा फिर हिल जाएगी और वो ये भूल जाएगी कि उसने एतमाद का वोट लिया। और इस सारे सीन के अंदर जो नई डेवलपमेंट है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया और दिलचस्प बात यह है कि इस एतमाद के वोट के अंदर वो 17, 18 या 19 ज़मीर फरोश बकौल उनके शामिल थे जिन्होंने गिलानी साहब को सेनेट इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट किया था और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के अंदर कहा था कि अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, सामने आकर मुझे कहो, मैं खुश होऊंगा, मैं बड़ा इसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ एनआरओ दिया उन तमाम 17, 18 या 19 अफराद को जिन्होंने यूसुफ गिलानी को वोट दिया था, और कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर परवेज़ खट्टक ने ख़ुद तकरीर करते हुए ये बात की कि जनाब जिन अरकान से यूसुफ गिलानी को वोट देने की गलती हो गई है, हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर आप कल इमरान खान को एतमाद का वोट दें। और जब इसकी तस्दीक के लिए उन्होंने इमरान खान को देखा तो इमरान खान ने मुस्कुराते हुए यूँ करके सर हिला दिया, और जिसका मतलब ये था कि ठीक है, एनआरओ ग्रांटेड, और एनआरओ मिल गया। और आज इमरान खान को भी एनआरओ मिल गया, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है इस सारे एपिसोड के अंदर वो ये बात है कि वो लोग जो अली हैदर गिलानी से मिले थे, वो 2 लोग आज मंजर आम पर आ गए। उनमें से एक एमएनए हैं कराची से पीटीआई के फ़हीम खान और दूसरे हैं जमील अहमद। अगरचे उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि ये ऑपरेशन क्या था और किस तरीके से हुआ, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला था क्या, किस तरीके से इन लोगों ने अली हैदर गिलानी से रब्ता किया और किसके कहने पे किया। ये पूरा जो ड्रामा रचाया गया था ये इमरान खान के ईमा पर रचाया गया था। और इमरान खान को जब ये पता चला कि ये 2 अरकान, क्योंकि आईबी डेफिनेटली इन सब के पीछे थी, इमरान खान को पता चला कि इन 2 अरकान ने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी के साथ कि वो यूसुफ गिलानी को वोट देने पर तैयार हैं, क्योंकि ये कराची के लोग हैं। और आपको पता है कराची के अंदर जो भी सिचुएशन बन रही है वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सिटिंग गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उससे हट के थोड़ा सा काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने रब्ता किया कि जनाब हम गिलानी साहब को वोट देते हैं। इमरान खान साहब को पता चल गया कि जनाब ये मामला हो रहा है, तो फिर उन्होंने इन दोनों अरकान को बुलाया और उनसे कहा कि ये देखो, ये तुम्हारी मेरे पास आ चुकी हैं डिटेल्स, जो हमारी सीक्रेट सर्विस है उसकी तरफ से ये डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं, लिहाजा बेहतर है कि अब तुम इस काम में ना पड़ो, बल्कि जिस तरह मैं कहता हूँ वैसे करो। और उसके बाद जो सारा एपिसोड हुआ, कैमरे लगाए गए, और कैमरे भी सरकारी कैमरे थे, मेरा मतलब है उसी इदारे के कैमरे थे, कैमरे लगाए गए, उनको सेंसिटिव वॉइस रिकॉर्डिंग बग्स दिए गए जिन्होंने वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग की। और ये मामला जो भी है, मसलन अली हैदर गिलानी ने जो किया, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर रिश्वत लेना गुनाह है, रिश्वत देना गुनाह है, तो किसी बंदे को रिश्वत लेने के लिए आमादा करके किसी दूसरे बंदे के पास भेजना भी उतना ही बड़ा गुनाह। और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो इसकी तहकीकात से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का इम्कान पाया जाता है, क्योंकि जिस किस्म की आप फसल बोएंगे वही फसल काटेंगे। और आज हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी ऐसे ही मनाजर देखे। जब शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके पीछे पीटीआई के कारकुनान आके खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अगर ये शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी बात बड़े धड़ल्ले के साथ मुकम्मल की, और ये उनका इस बात की 100% तारीफ़ की जाती है कि जिस तरीके से उन्होंने उस सारे घेराव के अंदर खड़े होकर अपनी बात को मुकम्मल किया और फिर उन लोगों के दरमियान में से गुज़रे, तो ये इस बात का सबूत है कि वो उनमें किसी किस्म का ये डर खौफ नहीं पाया जाता। मामला ख़राब हुआ उस वक्त जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा को किसी पीटीआई के बंदे ने लात मारी और उसके बाद फिर अगला गड़बड़ शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया ना, वो भी बड़ी इसमें दिलेरी की बात है, क्योंकि इस सारे मॉब के सामने सिर्फ 2 बंदे खड़े हैं और 2 बंदे उसके अंदर बिल्कुल आखिरी लम्हे तक खड़े रहे हैं। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो दबंग ऐलान था वो तो मैंने तो उसको बहुत कहा। उसने कहा जनाब जिसमें हिम्मत है वो आए अब, और मैं एम्बुलेंस में ना भेजा तो मेरा नाम शाहिद खाकान नहीं। तो बड़े हौसले की बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की अब पॉलिटिकल ब्रीड तैयार की जा रही है, उस पॉलिटिकल ब्रीड से हम ऐसे ही इक़दामात की तवक्को कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ने का इम्कान नहीं पाया जाता।
خیر عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، لیکن اس اعتماد کے ووٹ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بلومبرگ کی ایک رپورٹ۔ ایک آپ کو معلوم ہے یہ ایک امریکی ادارہ ہے بلومبرگ، اس کا ٹی وی چینل بھی ہے، لیکن یہ ان کا جو پرنٹ سیکشن ہے وہاں پر یہ سٹوری شائع ہوئی ہے عمران خان کے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان اراکین اسمبلی کو کڑی مانیٹرنگ میں رکھا گیا، ان کو کس طریقے سے خفیہ والوں نے ان کے اوپر اپنی نظریں گاڑ کے رکھیں اور ان کو بار بار مسلسل کڑے پیرے کے اندر چیکنگ کی جاتی رہی، اور ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ تھے، جو ایم این ایز تھے، یہ انڈر سیج تھے، یعنی کہ وہ خفیہ ادارے کے گھیراؤ میں موجود تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایسی رپورٹس اگر انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہو رہی ہیں تو ہم کس طریقے سے اقوام عالم کے اندر سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بڑا ہے تو بری بات، لیکن کیا کیا جائے، یہ اب پاکستان کا جو منظرنامہ ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ پی ڈی ایم کیا سرپرائز دینا چاہ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یوسف گیلانی صاحب ہیں چیئرمین سینٹ کے امیدوار، اور ان کا مقابلہ ہے صادق سنجرانی صاحب سے جو اس وقت کرنٹلی چیئرمین سینٹ ہیں، اور ان کا تعلق ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ، اور پچھلی دفعہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، اس لیے وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے تھے، لیکن اب وہ حکومتی اتحاد کے اندر موجود ہیں، اور اپوزیشن اتحاد کی جانب سے امید یہ کی جاتی ہے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے۔ اب اس کے اندر چونکہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ ہے، یعنی کہ دونوں شخصیات یوسف زئی گیلانی صاحب اور صادق سنجرانی صاحب، ان دونوں کے درمیان ہے بہت ٹف مقابلہ، اور جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس مقابلے کو واضح مارجن سے جیتنا چاہیے، اور اس کے لیے اب جو پی ڈی ایم ہے اس نے رابطہ کیا ہے حکومت کے 2 اتحادیوں کے ساتھ، اور ان 2 اتحادیوں کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق معاملہ بڑھ چکا ہے اب خاصا آگے، اور اگر ہم آج پرائم منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ان کے اتحادیوں کی جانب سے کی گئی تقاریر کو دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعتاً کچھ معاملات نہ آگے کی طرف ٹوسٹ کریں، کیونکہ اب اتحادیوں نے بھی کچھ مطالبات رکھ دیے ہیں، جیسے ایم کیو ایم کو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے مطالبہ آیا ہے کہ ہمیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دیا جائے، اور جو جی ڈی اے ہے ان کی جانب سے تحفظات آئے ہیں، کیونکہ ان کے جو رہنما تھے پیر صدر الدین راشدی صاحب، ان کو پی ٹی آئی کے جو 6 اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اب یہ ان تحفظات کے ساتھ ساتھ اگر جو اس وقت اگر ہم گورنمنٹ الائنس کی لائن اپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 3 پارٹیز نظر آتی ہیں، ایک ہے بلوچستان عوامی پارٹی، ایک ہے جی ڈی اے، اور تیسری ہمیں نظر آتی ہے ایم کیو ایم، اور میری اطلاعات کے مطابق ان 3 میں سے 2 جماعتوں کے ساتھ اب پی ڈی ایم نے باضابطہ طور پر نہ صرف رابطے کر لیے ہیں بلکہ ان کو کچھ پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، تو ہم آپ کو یہ عہدے آفر بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں تک بھی بات ان کو کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک متفقہ چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم نے یہ لچک وہاں پر رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کے ساتھ کہ آپ کو حکومتی اتحاد سے باہر نکلنا پڑے گا، اور اس کے اندر کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور 12 مارچ کو اس حوالے سے کچھ سرپرائز گورنمنٹ کو ملنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس قسم کا بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس کے اندر مجھے یہ امکان لگ رہا ہے کہ حکومت کو سرپرائز ملے گا، لیکن چونکہ یہ پالیٹکس ہے، یہاں پر جو ہے گیو اینڈ ٹیکس دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم اپنی اس سارے جوڑ توڑ کے اندر اتنی پر امید ہے کہ وہ یہ والا سرپرائز عمران خان کو دیں گے، یعنی کہ ایک جھٹکا تو انہوں نے دے دیا، اب دوسرا جھٹکا بھی اب ان کو ملنے والا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ زیادہ آگے کی طرف ہی جائیں گے۔ جو پولیٹیکل بلڈ اپس کی بات کر رہا ہوں، آج فیصل ووڈا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور سیٹ سینٹ کی کم ہونے والی ہے حکومتی اتحاد میں، کیونکہ فیصل ووڈا کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے اپنے اس فیصلے کے اندر کہ فیصل ووڈا نے جس وقت اپنے نامینیشن پیپرز داخل کیے تھے
قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے، تو اس وقت وہ امریکی شہری تھے اور انہوں نے یہ حقیقت اپنے نامینیشن پیپرز میں چھپائی ہے، اور بادی النظر کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے تو دے دیا ہے استعفیٰ، لہٰذا اس درخواست کو اس حد تک تو نمٹایا جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو مناسب کارروائی کر سکتی ہے وہ کرے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل ووڈا والا معاملہ بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اسی لیے آج جو عمران خان ہیں انہوں نے عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ان کو تسلی دی نے کہا جناب ابھی آپ کام جاری رکھیں، ہم آپ کو جلد ہی سینٹ کا رکن بنا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ فیصل ووڈا والی سیٹ خالی ہو جائے گی تو عبدالحفیظ شیخ کو ادھر سے ہم سینٹ منتخب کرا دیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں یہ آگے اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو سچویشن اب تک ہمارے سامنے بنتی جا رہی ہے اس سچویشن کے اندر کچھ زیادہ مجھے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر جب خطاب کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو آج انہوں نے جب خطاب کیا اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد، تو اس خطاب کے اندر ہمیں کوئی نئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی ماں سوائے اس کے کہ اب اپوزیشن پر تنقید کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آ گیا۔ اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آج فریش مینڈیٹ بقول جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیا ہے، اگر ہم اس بات کو درست بھی تسلیم کر لیں کہ انہوں نے فریش مینڈیٹ لیا ہے، تو اس کے بعد ان کو ایک نیا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مہنگائی میں پسی ہوئی عوام کو مافیاز سے بچاؤں گا، لیکن ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے ایک گریٹر پرسپیکٹو کے اندر کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ایک ریوائول آف دی اکانومی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جو بات کی وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو، اپوزیشن لیڈرز کی بیشنگ کے علاوہ، ان کو ٹرول کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب اس کے اندر جو نیا اضافہ ہوا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ایک ہی چھت کے نیچے 2 الیکشن ہوئے، ایک حکومت جیت گئی، ایک اپوزیشن جیت گئی، تو اس سے بڑھ کر شفاف الیکشن کا اور کیا ثبوت ہو۔ کہتے ہیں یہ سن کے مجھے صدمہ لگا کہ اگر یہ شفاف الیکشن ہے تو رگڈ الیکشن کیا ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال ان کو صدمہ لگنا چاہیے تھا، کیونکہ رگڈ الیکشن ہی کے ذریعے تو وہ آئے ہیں، تو ان کو تو اس بات پہ صدمہ نہیں لگنا چاہیے تھا، ان کو صدمہ اس بات پہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ دوسرا بندہ بھی کیسے جیت گیا، جس قسم کے حالات چل رہے تھے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزادی پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں دی، ان کو جو آزادی اور خود مختاری دی ہے وہ دستور پاکستان نے دی ہے، اور وہ دستور پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کو عمران خان کی نہ عشیرباد کی ضرورت ہے اور نہ کسی خوشنودی کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قانونی اور آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے ان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو تمام پینڈنگ معاملات اور یہ والے بھی جو معاملات ہیں، چاہے وہ ریشد رضا گیلانی کا انتخاب کے اندر اگر مبینہ کرپشن کی بات ہے تو اس پر بھی ان کو کارروائی کرنی چاہیے، اور جو پچھلے کافی عرصے سے 6-6.5 سال سے معاملات پینڈنگ ہیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے، جس میں فارن فنڈنگ کیس بھی اہم ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں اب الیکشن کمیشن نے اب تمام کو نوٹس کر دیا 11 مارچ کو، وہ انہوں نے اپنے بارے میں اس حوالے سے کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب اس کے اندر وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے سوالوں کے ہم جواب دیا کریں گے، تو کل تو آپ نے سوالوں کی بھرمار ہی کر دی۔ اب ہم مختصر ٹائم کے اندر تو اتنے زیادہ تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کے کچھ 6 سوالوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور مجموعی طور پر چونکہ سب کی باتیں آلموسٹ ایک جیسی تھیں تو وہ ان 6 سوالات کے اندر ہی آپ کو سب کے جوابات مل جائیں گے، اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ محمد فاروق صاحب نے کہا کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں دفاعی فنڈ پورا ہونے کے بعد کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو دفاعی فنڈ والا معاملہ ہے نا، جو دفاعی بجٹ ہے پاکستان کا، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا دفاع اب ایک جانب ہمارے پاس اندرونی خطرات موجود ہیں جس میں دہشت گردی کے حوالے سے جنگ بھی موجود ہے، بھارت کے خطرات، لائن آف کنٹرول کے معاملات آپ کے سامنے، اسی طریقے سے ہمارے جو مشرقی بارڈر، مغربی بارڈرز ہیں، ان سب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے
وہ فوجیوں پہ جو عام رینک کے لوگ ہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. فوج کا جو کردار ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ان کی قربانیوں پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو سرحدوں پر جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. جو اعتراض ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ان کے پولیٹیکل رول پہ ہوتا ہے. جب وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں تب ہوتا ہے. دفاعی بجٹ ہمارے اس وقت تک ضرورت ہے جب تک ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات ختم نہیں ہو جاتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اچھی ایک فورن پالیسی بنائیں, اچھی ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں اور کوشش کریں کہ ہم بھارت کے ساتھ تنازع کشمیر کو حل کریں, افغانستان کے اندر جو بھی انسرجنسی چل رہی ہے وہاں سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دفاعی اخراجات خاصی حد تک کم ہو جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی جب دفاعی اخراجات کم ہوں گے تو اس کا فائدہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی طرف آئے گا اور اس کے ڈیفینیٹلی لوگوں کو فائدہ تو ضرور ہوگا. دوسرا سوال آیا ہے باسط احمد صاحب کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں قاسم سوری صاحب اسٹے آرڈر پر ہیں لیکن وہ ساری سیلریز اور فیسلٹیز لے رہے ہیں, ایکسپلین کریں. یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ وہ اسٹے آرڈر پر ہیں. ان کی سیٹ کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اس مطابق ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. وہ گئے ہائی کورٹ میں, وہاں پہ جا کے انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا اور ابھی تک وہ اسٹے آرڈر پر موجود ہیں. دیکھیں جب تک وہ اسٹے آرڈر پر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مراد اور سہولیات لے سکتے ہیں جو وہ بطور رکن اسمبلی لے سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ اگر مناسب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ جناب جب تک میرے کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا میں ایسی کوئی مراد اور تنخواہیں وصول نہیں کروں گا. جب فیصلہ ہو جائے گا میرے حق میں تو یہ میں وصول کر لوں گا, اور اگر میرے حق میں نہیں ہوا تو میں واپس اپنے حلقے میں جاؤں گا اور وہاں سے الیکشن جیت کے دوبارہ آؤں گا. لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں پہ اخلاقیات اور اخلاقی معیارات کی بات ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اخلاقیات اور اخلاقی معیارات صرف اس طرف ہیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں یا دوسرے کی طرف ہیں جو ہمارے مخالف ہے. وہاں پر سب کچھ ہو تو ہمیں اخلاقیات یاد آ جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو کچھ نہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج پرائم منسٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ 30 سال تک نواز شریف اور زرداری ملک کو لوٹتے رہے. تو جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے بالکل ساتھ شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بالکل ساتھ عبدالحفیظ شیخ بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں حضرات کیا ماضی کی حکومتوں میں موجود نہیں تھے؟ ان کے پیچھے فواد چودھری تھے, ماضی کی حکومت میں موجود نہیں تھے. عمر ایوب تھے, ماضی کی حکومتوں میں موجود نہیں تھے. لیکن یہ چونکہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ان کی چھتر چھایا کے نیچے ہیں, لہٰذا اس معاملے میں کوئی ان کا اخلاقی معیار نہیں جاگتا, لیکن باقیوں کی جانب جاگ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی چلے گا. یہ ہے جناب دی کارٹر اسکول کے پی کے. یہ صاحب کا مجھے نہیں پتہ کیونکہ ان کا جو آئی ڈی ہے وہ اسی حوالے سے تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سینٹ ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں اور اپوزیشن کو کم ووٹ ملے ہیں. کے پی کے اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. اب میں نے آپ کو یاد ہے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر 6 ووٹ پیپلز پارٹی کے یا پی ڈی ایم کے 6 ووٹ حکمران جماعت کو گئے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کے پی کے سے, اس کے اندر شہرام ترکئی صاحب انوالو تھے کیونکہ ان کے والد لیاقت ترکئی اسی وقت جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے. تو ان کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ گڑبڑ ہوئی اور کچھ وہاں پہ ووٹ ٹوٹے. لیکن اگین پھر وہی کہ وہ ووٹ حرام تھے جو یوسف زئی گیلانی کو ملے پی ٹی آئی کے سینٹ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ, لیکن وہ ووٹ حلال ہیں جو کے پی آئی اسمبلی میں اپوزیشن سے لیے گئے. اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر اخلاقیات دم توڑ چکی ہوتی ہیں. اخلاقیات صرف اسی جگہ پہ جاگتی ہیں جہاں پہ ان کو نقصان پہنچتا ہے, ادروائز اخلاقیات دم ساد کے سو جاتے ہیں. یہ ہمارے کینیڈا سے ہیں جی گریس ایس. انہوں نے بھی چونکہ اپنا نام نہیں لکھا لیکن جو کہ ان کی جو ڈی پی ہے اسی حوالے سے بات کروں گا. اور ان کا بڑا طویل سوال ہے کہ کیا پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی کوئی پارٹی ملک کو چلانے کے لیے تیار ہے جب ملک میں اتنی مہنگائی اور قرضوں کی بھرمار ہے؟ کیا اپوزیشن کے پاس کوئی سالڈ پلان ہے آئی ایم ایف اور فیٹ ایف کے ہوتے ہوئے جو معیشت کو درست کر سکے؟ اگر نہ کر سکے تو کیا ان کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ کیا اپوزیشن بس پریشر بنا رہی ہے پر حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتی اگلے 5 سال تک؟ دیکھیں آپ کا سوال
بنیادی طور پر بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ ہی معاشیات کا ہے، اکانومی ہی ہمارے ملک کے اندر تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر آج ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے تو ہم اوپر کی جانب ترقی کی جانب سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس ڈوبتی ہوئی اکانومی کے باوجود کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی سطح پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے ایک تو بلیک اکانومی دنیا بھر میں موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی کا۔ پاکستان کے اندر انڈاکومنٹڈ اکانومی بہت زیادہ ہے، اس کا والیوم بہت زیادہ ہے، اس کا بیس بہت زیادہ ہے، اور جب بھی انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پرابلم کریٹ ہوتا ہے، اور وہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہی برڈن لوگوں پر آتا ہے اور اس کا اثر مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری جانب جو مہنگائی ہے اس کا اس وقت تو فیکٹرز ہے کہ مافیاز کا سٹرونگ ہونا اور کارٹلائزیشن۔ گورنمنٹ ان دونوں چیزوں پر کوئی حرکت نہیں کر رہی، نہ کارٹلائزیشن کو توڑ رہی ہے نہ مافیاز کو بے بس کر رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ حکومت میں آئے تو ٹیبل کو ٹرن کر سکے۔ دیکھیں، یہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے ایک دم ٹیبل ٹرن ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے 5 سال کے اندر آپ کو ریگولر گروتھ ملے گا۔ اگر آپ اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کی ویب سائٹ پہ جائیں یا فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو ریگولر گروتھ ملے گا پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں، جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں، اور یہی گروتھ آپ کو نظر آئے گا نون لیگ کے دور میں، جبکہ ان 2.5 سال کے اندر آپ کو جی ڈی پی گروتھ زیادہ نہیں نظر آئے گی، آپ کو کم نظر آئے گی، اور ڈیفینیٹلی اس میں کووڈ بھی ایک وجہ، لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا۔ لہٰذا اب اگر گلے میں ڈھول پڑ جائے گا اپوزیشن کے تو اس کو بجانا تو پڑے گا ہی۔ میرا خیال ہے کہ اب ان سوالات کے سلسلے کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کے باقی سوالات کو انشاءاللہ کل لیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔